Assalamu alaikum. This is Irfan Amr from BS International Relations. Today I've come up with another topic of Central Asia. As you all know that we are explaining here the Central Asian history. So let's get into it. Central Asia and the war on international terrorism. Central Asia का क्या रोल रहा इंटरनेशनल टेररिज्म में, जो कि हम आज भी सुनते हैं कि वॉर ऑन टेररिज्म जो कि 9/11 से निकला था या 9/11 से अमेरिका ने इसको लीड किया था। तो देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। और सेंट्रल एशियन रीजन जिसको हम बयान कर रहे हैं, एंड वी हैव स्टार्टेड टू मेक अ सीरीज़, और उस सीरीज़ में हम उसकी हिस्ट्री को बयान करते जा रहे हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आप लोगों को बता देंगे उनका क्या रोल रहा है इंटरनेशनल टेररिज्म में। जब इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा 1991 से बैक जाना होगा कि सेंट्रल एशियन रीजन किसके अंदर आती थी। वो वो एक रिपब्लिक्स कहलाते थे सोवियत यूनियन के, सही है। और 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन होती है, कोल्ड वॉर ख़त्म होती है, यूएसएसआर को शिकस्त होती है, देन ये कंट्रीज़ इमर्ज कर जाते हैं, दे केम इन टू बीइंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या चीज़ रही, अगर हम उसको एनालाइज करते हैं उनके शुरू के 1 साल या फिर शुरू के टाइम को, तो वो दे शॉप्ड मतलब स्टेबिलिटी, काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ, अच्छी तरीके के साथ उन लोगों ने स्टार्ट लिया, डेब्यू लिया। और मतलब काफ़ी अच्छे उनकी तरफ से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, चाहे वो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली वो स्टेबल थी। तो जो कंट्रास्ट में हम जब देखते हैं तो अदर कंट्रीज़ को जो कि यूएसएसआर के अंडर थी, और बाद में जब वो स्टेट बाहर आती हैं या फिर इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, वो वीक हो जाते हैं अंदर से। जिस तरह हमारे सामने अफ़गानिस्तान है जो कि 1991 में 1989 में वहाँ पे ख़त्म होती है, यूएसएसआर को शिकस्त होती है। फिर यूगोस्लेविया है जो कि यूगोस्लेविया है, वो भी वीक बढ़ गई। तो ये काफ़ी इनके कंट्रास्ट में देखते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से उन लोगों ने या फिर सेंट्रल एशियन रीजन के जितनी भी 5 वो कंट्रीज़ हैं वो सही से मूव ऑन किया। चेंजेस तो उन लोगों ने फेस किया, सिग्निफिकेंट चेंजेस। इसके साथ साथ, इस इम्प्रूवमेंट के साथ साथ भी चेंजेस आ रही थी वहाँ पे। अगर आप देखो, सम रेडिकल एंड टेररिस्ट ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। अगर हिस्ट्री देखते हो 1991 के बाद सेंट्रल एशिया के रीजन में, तो वहाँ पे स्मॉल रेडिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं और वो सिविल वॉर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर देखा जाए उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को, ये बहुत ही हार्ड मेजर लेते हैं इन रेडिकल एक्टिविटीज़ या रेडिकल इस्लामिक एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट ग्रुप्स के ख़िलाफ़। तो इनको बैन किया जाता है सेंट्रल एशियन की तरफ से, सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट्स की तरफ से इनको बैन किया जाता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, या फिर रिलीजियस पार्टीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बंद किया जाता है वहाँ पे। तो ये जब इस तरह की जब सख्ती गवर्नमेंट की तरफ से भी आती है, तो ऐसे लोग होते हैं जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह एक्सट्रीमिस्ट या फिर एक्सट्रीमिज़म जन्म लेती है और एक्सट्रीमिज़म ग्रुप्स आ जाते हैं। रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या होते हैं, ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो सेंट्रल एशियन रीजन्स के जितने भी ये 5 स्टेट्स हैं, इनमें से 4 तो बिल्कुल उन लोगों ने सही से मेजर मतलब हार्ड मेजर लिए, उन लोगों ने सही से लड़ा उनके ख़िलाफ़। फिर ये सिविल वॉर जो है 1992 से लेकर 1997 तक, क्या एक आप उनकी हिस्ट्री पढ़ते हो तो बहुत सेवर इट बिकम वेरी सीरियस। और फिर ये रेडिकल ग्रुप्स इंक्रीज़ होते हैं, नंबर्स में भी इनकी इंक्रीज़ होते हैं। इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ को लेके वो प्रोपेगेंडाज भी करते हैं, लोगों को और लाते हैं, लोगों के इंटरेस्ट को जगाते हैं कि यार देखो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो डिफरेंट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रेवल, तो ये क्या होता है, फिर वॉरियर्स ऑफ फेथ का नाम दिया जाता है। ईमान के लिए जंग लड़ रहे हैं सेंट्रल एशिया के रेडिकल पार्टीज़ या फिर वगैरह, तो इसलिए लोग मुख्तलिफ़ जगहों से ट्रैवल करते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ, और वो फ्रीडम फाइटर्स कहला सकते हो आप उनको, गोरिल्ला फाइटर्स। तो वो लड़ने के लिए आ जाते हैं, तो काफ़ी उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो
جب ان کو کافی ہارڈ میجر مطلب دیکھنے پڑتے ہیں ان ریڈیکل پارٹیز کو، یا پھر جو اگینسٹ جو سینٹرلیشن گورنمنٹس کی اگینسٹ میں جو چاہتے تھے کہ یہ چیزیں ہوں، یا اسلامک گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہو، یا یہ چیزوں، تو ان کو جب شکست ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، افغانستان جاتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ افغانستان ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بارڈرز میں. اگر افغانستان کے ہمارے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہوں تو ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ بہترین کر سکتے ہیں، اور سی پیک میں ہم کافی اور پازیٹیو چیزیں لے سکتے ہیں. جس طرح واخان کوریڈور ہے جو کہ افغانستان میں لوکیٹ کرتی ہے. اگر اس جگہ میں ہم تاجکستان ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو مگر وہ ایشو کی وجہ سے، افغانستان اور پاکستان کے ایشوز کی وجہ سے اسٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ افغانستان میں، اس وجہ سے ہمارے ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بارڈرز کراس ہیں ان کے، تو وہ وہاں سے آ جاتے ہیں افغانستان میں. اور سروے یا پھر اسٹیمیٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سینٹرل ایشین جو کہ ایز اے ریفیوجی افغانستان میں مطلب آ گئے. اس ٹائم کی بات ہے، 1997 تک کی بات ہے. تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو کہ جو، اور ان کو کہا بھی کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی وہاں پہ آ گئے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر آپ اس طرح کی اسٹرکٹ پالیسیز لوگے اس میں ایٹ دی اینڈ ہیومن سفر، دا سٹیزن سفرز، دا سٹیزن آل دا سٹیزن سفر. تو اسی لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹسٹ جو ہیں ایکٹیوسٹ وہ کام کرتے ہیں، اور وہ اگینسٹ گورنمنٹ باتیں کرنے اسٹارٹ کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ بھی کافی اسٹرکٹلی ڈیل کیا جاتا ہے، اور وہ بھی مطلب کیا کرتے ہیں پھر طالبان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور جو ویسے بھی اسلامک آئیڈیالوجی کو جو لوگ وہ کر رہے تھے وہ بھی طالبان سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے تھے. اور جو بھی جتنی بھی ایک آپ کہہ سکتے ہو گوریلا فائٹرز وہ ہیں، وہ فائدہ اٹھانے کے لیے طالبان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور ایون کہتے ہیں کہ ISIS مطلب جو کہ داعش ہے، اس سے بھی وہ کیا کہتے ہیں کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ ساتھ دے دیں اور یہ سینٹرل ایشین گورنمنٹس کو ٹکر دیں، اور سینٹرل ایشین گورنمنٹس کو گرایا جائے جو کہ 1991 کے بعد وہاں پہ آئی ہوئی ہیں. تو پھر دو پارٹیز بہت میجرلی مطلب وہ مشہور جو ریڈیکل جو مائنڈ سیٹ کی تھیں، وہ جو چاہ رہی تھیں کہ گورنمنٹ کو ہٹا دیا جائے یہاں پہ سینٹرل ایشین گورنمنٹس کو، اور کچھ اور گورنمنٹ ہر ریجن کے حساب سے وہاں پہ ہونے چاہے، ہر کنٹری کے حساب سے. تو ان میں سے ایک اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے، جس کو IMO بھی آپ کہہ سکتے ہو. ایک حزب طاہر ہے. تو یہ ہیں. تو جب یہ جو کیا کرتے ہیں، ان کا بیس جو ہے وہ تاجکستان کہلایا جاتا ہے، کہ تاجکستان میں ان کا بیس ہوا کرتا تھا، فرغانہ ویلی میں پرٹیکولرلی. مگر ان کا ریکروٹڈ فورس کیا تھے، وہ پورے سینٹرل ایشین ریجن سے تھے، اور ایون آؤٹ سائڈ سے بھی کہا جاتا ہے، کرگستان، ازبکستان سے بھی تھے. تو 1999، 2000، 2001 میں کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ شدید قسم کے اٹیکس کرتے ہیں یہ گروپس، کیونکہ آلریڈی ان کے کانٹیکٹس بڑھ گئے تھے اکراس دی بارڈرز. اور مطلب لوگ آتے تھے، اور ایون طالبان سے کانٹیکٹ کر چکے تھے، ISIS سے کانٹیکٹ کر چکے تھے. تو ان کو ایک وہ پاور مل گئی تھی کہ دے could have gone دس اینڈ، کہ یار ایون وہ اٹیک کرنا اسٹارٹ کر گئے. تو 1999 سے 2001 تک وہ ہائی پروفائل اٹیکس ازبکستان میں ہو جاتے ہیں، اور سوسائڈ بومبنگز کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، اور وہ کر لیتے ہیں. تو ان کا الٹیمیٹ گول دے اسلامک اسٹیٹ آف دیئر اسٹائل. اسلامک اسٹیٹس مطلب ان کے مطابق جو وہ چاہ رہے ہیں اس قسم کا اسلامک اسٹیٹ وہ ہوں. جس طرح افغانستان ابھی کرنٹلی جو ماڈیول کہتا ہے اسلامک امارت کچھ کہتا ہے، تو وہاں پہ بھی ان کے سسٹم کافی اسٹرکٹ ہے. اگر کمپیریزن میں دیکھا جائے جو آج کل کے ایشوز وہاں پہ فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ ویمن رائٹس ہوں، چاہے کچھ اور چیزیں ہوں، جس میں وہ اسٹرکٹلی ڈیل کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کا تھوڑا خیال نہیں رکھتے وہ. باقی تو وہ ان کے آپ کہہ سکتے ہو کہ دس از دیئر کلچر، وٹ ایور دے وانٹ ٹو پرسیو، اٹس ٹوٹلی ڈپینڈس آن دیم. مگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ اسٹائل وہ چاہتے تھے دنیا سے الگ تھلگ، یا پھر اسلامک ریئل اسلام کا تو کانسیپٹ ہی بات کی بات ہے، مگر وہ اپنے کام کے لیے مطلب اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنا سسٹم وہاں پہ انسٹال کرنا چاہ رہے تھے. تو تو اسی طرح کیا ہو گیا، ISIS طالبان کے ساتھ ان کے ریلیشنز بہت زیادہ ہوئے. اور اس کی جب آپ دیکھتے ہو اس طرح کے گروپس کا کوئی روزگار نہیں ہوتا پیسے کے لحاظ سے، ان کو بس اسپانسر مل جاتے ہیں، جو کہ جو ایکسٹرنل پاورز ہوتے ہیں اگینسٹ سینٹرل ایشین ریجن، ڈیفینیٹلی وہ دے رہے ہوں گے، اور کچھ ادر سورسز ہوں گے ان کے جو دے رہے ہوں گے. مگر پھر بھی ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ڈرگ ٹریفکنگ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ISIS طالبان یہ مل کے ڈرگ ٹریفکنگ بھی کر لیتے ہیں.
اور 9 سپٹمبر جب 2001 کو ہم یاد کرتے ہیں، آپ کو ڈیفینیٹلی میں نے پکچر بھی دکھایا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ امریکہ میں اٹیک کرتے ہیں طالبان. یہ کہا جاتا ہے 9 سپٹمبر 2001 کو. آپ امریکن فلیگ کو بھی دیکھ سکتے ہو. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، سچویشن ڈرامیٹیکلی ایک تبدیلی آتی ہے، آپ کہہ سکتے ہو نا، کیونکہ ایک پاور، ایک سپر پاور جس کے اوپر اٹیک ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی چاہے وہ کچھ بھی ہو، ریئلسٹک اس کے اپروچ ہوں، کسی اور اسٹیٹ کو اپنے انٹرسٹ کے لیے یوز کرتا رہتا ہے ہمیشہ، مگر پھر بھی اس کے اوپر اٹیک کرتے ہو تو وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو جواب دینے کے لیے ان کی گورنمنٹ ڈیفینیٹلی ایسے ایکٹ کرتا ہے کہ ان کی لوگ تھوڑے سے سیٹسفائی ہو جائیں، کیونکہ کانگریس یا پھر ان کا جو سیٹ اپ ہے وہاں پہ لوگ آ گئے کہ کیوں ہوا، آپ لوگ کیوں انٹرنیشنل افیئرس میں انٹرفیئر کر چکے ہیں، اور اب اس کا جواب دے دیں آپ لوگ، کیا اس کا سلوشن ہے. تو اس طرح وہ آ جاتے ہیں، وار آن ٹیرر کے نام سے آ جاتا ہے، جس میں امریکہ واز لیڈنگ، اور نیٹو آلریڈی آپ کو پتہ ہے، ناردرن اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ آتے ہیں. اور یہاں پہ پاکستان اور ٹرکی تو آلریڈی وہاں پہ نیٹو میں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، سینٹرل ایشین ریجنز کی کنٹریز جو ہیں وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، کیونکہ آلریڈی وہ فیس کر چکے تھے طالبان، ISIS، اور ان کے جو ایک ایکسٹریم ورژن جو ان کے اندر پیدا ایک چیز آئی تھی، اس کو بھی وہ چاہ رہے تھے کہ ڈیفیٹ کیا جائے، اور خطرناک جو مہم ہے اس کو ختم کیا جائے اور سکون سے بسر کیا جائے. اور ان کی گورنمنٹ جو ان کا سسٹم ہے، جو کہ نو ڈاؤٹ وہ بھی ایک کائنڈ آف ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہو. تو وہ بھی ایک کافی لمبے عرصے سے وہاں پہ چلی آ رہی ہے، بین ہے کافی چیزوں پہ، فریڈم اتنا نہیں ہے کہ مطلب آپ پولیٹیکل رائٹس نہیں ہیں. تو نو ڈاؤٹ، مگر پھر بھی وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے لیے بھی کوئی تھریٹ نہ ہو، اور پیسفلی وہاں پہ چیزیں ہوں، اور ان کا اکانومی اسٹیبل ہو، ان کے پولیٹیکل سسٹم اسٹیبل ہو. تو اسی لیے وہ چاہ رہے تھے، اور ویسٹ نہیں کیا ٹائم، اور US کے ساتھ وہ بھی ہاتھ ملاتے ہیں، اور ایئر بیسز پرووائڈ کرتے ہیں نیٹو کو یا پھر US کو. کرگستان یا تاجکستان اینڈ ازبکستان اپنے ٹیریٹری کو دے دیتے ہیں، ایون ملٹری پرسنل وہ آفرز کرتے ہیں. اور اگر آپ اگزامپل کو دیکھیں، مناس ایئرپورٹ ہے کرگستان میں، وہ دے اسٹیبلشڈ اوور دا حنابات ان ازبکستان. جب US اسٹارٹڈ وار ان عراق، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وار آن ٹیررزم اسٹارٹ کرتے ہیں وہ لوگ پہلے افغانستان میں آتے ہیں، اس کے بعد عراق پہ اٹیک کرتے ہیں. عراق میں تو وہ اس لیول پہ اٹیک کرتے ہیں جس میں مطلب مجھے نہیں، اٹ واز کہ وہ بیونڈ جاتے ہیں اپنے انٹرسٹ سے، اور بالکل مطلب ایک ایسی جگہ پہ اٹیک کرتے ہیں جس میں اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ کرتے ہیں. اور اسی طرح ان کے ریلیشن سینٹرل ایشین ریجن سے وہ خراب ہوتے ہیں. صحیح ہے، خراب ہونے کی وجہ سے لٹل بھی سینٹرل ایشیا اپنے آپ کو پیچھے لے لیتا ہے. اور نو ڈاؤٹ افغانستان میں ان لوگوں نے اپنا ایک سیٹ اپ دے دیا تھا، US دے اسٹیبلش دیئر اون گورنمنٹ، دے انسٹال دیئر اون گورنمنٹ، جو کہ بعد میں جو ہم نے کہا کہ لاسٹ ٹائم جو طالبان نے کس سے پاور لے لیا تھا، وہ وڈرا کر گئے تھے یا پھر وہ بھاگ گئے تھے، کون، کرزائی صاحب، تو اس پریزیڈنٹ تھے. تو یہ ہو گیا، وہ US کے بیکڈ بندے تھے، تو US نے انسٹال کی تھی وہ گورنمنٹ وہاں پہ. تو جو قزاقستان ایک کنٹری ہے سینٹرل ایشین کا، جو ملٹری انجینئرس ٹو عراق بھیج چکا تھا، وہ ادرس ڈیڈنٹ پارٹیسپیٹ، ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، مگر چائنا اینڈ رشیا پریشرائزڈ کر لیے سینٹرل ایشین ریجن کو کہ آپ لوگ اپنے بیسز ختم کریں سینٹرل ایشیا کے ریجن سے، US کے بیسز، کیونکہ ان کے بھی اپنے پاور سے پاور گیم چل رہا ہے، ہیجمون وغیرہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کا انفلوئنس بہت پہلے سے رہا ہے، رشین لینگویج بولی جاتی ہے، رشین لوگ وہاں پہ، اور وہاں کے سینٹرل ایشین لوگ جو ہیں وہ رشیا میں جا کے کام کرتے ہیں اور اکانومی جنریٹ کرتے ہیں. اور اس طرح چائنا کے بھی بارڈرز مل جاتے ہیں، اور چائنا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کے تحت وہاں پہ اور بھی انوالوڈ ہیں یہ کنٹریز، ان کے ریلیشن تھوڑے بہتر ہیں. تو چائنا اور رشیا کبھی نہیں چاہیں گے، اس لیے they said you should tell them to close their bases from Central Asia. اسی طرح ازبکستان میں وہ جو حنابات 2005 میں جو ان کی جو بیس ہے، they closed it. تھینک یو سو مچ.
Keep supporting and keep subscribing your channel, IR Department of Arts. Thank you.